औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काज़ी कुज़ा की अदालत से फरियादी मायूस लौटा। फरियादी ने कुरान करीम हाथ में उठाया हुआ था। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। कानून की हुक्मरानी कायम करने की बेहतरीन मिसाल कायम हो गई, वो भी इस दौर में, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ के चीफ जस्टिस साहब, और बाकी आप समझते हैं, मैं इस पे ज़्यादा और क्या कहूँ। नाज़रीन, मुनाजरा से बात शुरू होने वाली बंदर बांट तक कैसे पहुंची, इस इशू पे भी आज बात करेंगे। और सच बोलने पे एक सीनियर सहाफ़ी एक बड़े टीवी चैनल से ऑफ एयर हो गए। इस्लामाबाद में नून लीग के दो ज़ोमा, उनके साथ क्या हुआ, हाथापाई, थप्पड़, बहुत सारी गूंज आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर औहदों की बंदर बांट, मासी वेड़ा टाइप किस तरह से हो रही है, आज इस पे भी मौजूद सुखन होगा हमारा। नाज़रीन, पहले मौजू पे बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब शौकत बसरा, जो हमारे पंजाब से, लाहौर से हाई कोर्ट के वकील हैं, सियासतदान हैं और समाजी रहनुमा भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में वो कमिश्नर साहब के बकौल 70-70 हज़ार की लीड वाले लोग जो हैं, उनको हमने हरवा दिया, और उनके जो हारे हुए थे 70-70 हज़ार से, उन्हें हमने जितवा दिया। शौकत बसरा साहब का भी इसी तरह का ही मामला था। वो कुरान करीम समेत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो वाला केस जिसमें मोहम्मद अली साहब, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने जो 13 तारीख को दरख्वास्त दी थी, और उसी दिन वो दरख्वास्त वापसी भी उन्होंने ले ली थी। दरख्वास्त विड्रॉ करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, काजी साहब ने ये मुनासिब समझा कि जो विड्रॉल हुई हुई दरख्वास्त है उसको भी ज़रूर सुना जाए। और आपके इल्म में है कि जिस दिन कमिश्नर साहब वाला मामला सामने आया था, तो काजी साहब जो मीडिया से और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, मुझे नहीं पता होता मुल्क में क्या हो रहा है, टेलीविज़न और ख़बरें मैं नहीं देखता। तो वो उन्होंने अपने जो उनके ग्रुप के, जो उनकी बहुत खैरखाई करने वाले जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, कोई यूट्यूबर्स हैं, उनको बुला के काजी साहब ने अपना मौका फौरी तौर पे दे दिया था और अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से भी बात कर दी थी। आज जो केस था उसमें जब ये उनसे कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि फिर ये खबर ये थी कि 5 जजेस साहिबान को बुला के काजी साहब ने कोई मीटिंग भी की, और फिर सो मोटो लेना है या नहीं लेना, ये पूरी कौम देखती रही, टेलीविजन पे ये खबर चलती रही। फिर उसके हवाले से अभी काजी साहब ने जो कुछ मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस पर आज वही जो उनके बहुत पसंदीदा एक सहाफ़ी हैं, तूर साहब, उन तूर साहब ने जो आज का प्रोग्राम उनका मैंने सुना, उनके व्लॉग जो सुना, उन्होंने कहा कि काजी साहब ने सरीह गलत बयानी की है। उनके बकौल उन्होंने काजी साहब ने झूठ बोला, और वो भी अदालत में इस मीटिंग के हवाले से। और ज़ाहिर है सोशल मीडिया इसको रोका नहीं जा सकता। काजी साहब ने कहा कि मेरे ऊपर बेशक एतराज़ करें, क्योंकि उनका इरशाद है कि मेरे ऊपर एतराज़ करें। आपको पता है ना कि जो एक केस लगा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर बेशक जितना भी एतराज़ करें, तो वो ज़ाहिर है लोग एतराज़ जो है वो जो बनता है वो ज़रूर करते हैं। शौकत बसरा साहब वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली साहब वाली पटिशन की समाअत के दौरान कुरान करीम हाथ में लेके खड़े हुए, तो काजी साहब ने उनसे पूछा आप कौन हैं। उनका कि मैं साहिल हूँ, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। उनका कि आप इस केस में नहीं हैं तो आप बात नहीं कर सकते। फिर दूसरी दफ़ा फिर शौकत साहब ने कोई बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा गया कि आप यहाँ से गिरफ्तार होकर जाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गिरफ्तार होना चाहते हैं। उनका नहीं, मैं गिरफ्तार तो नहीं होना चाहता, मैं अपना दुखड़ा बयान करना चाहता हूँ। तो काजी साहब ने कुरान करीम हाथ में उठाए हुए साहिल की बात सुनने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि उसे धमकी भी दी कि यहाँ से तुम गिरफ्तार होकर जा सकते हो। और अगली पाबंदी काजी साहब ने ये लगाई कि इस इशू पे बाहर जाके मीडिया पे भी आपने बात नहीं करनी, वरना इसके भी नताइज होंगे। नाजरीन, काजी कुज़ा पाकिस्तान की आखिरी अदालत, जो बेचारे पिसे हुए लोग, परेशान हाल लोग, माशरे के मारे हुए लोग, इदारों के मारे हुए लोग वहाँ जब जाते हैं तो उनके के साथ क्या सलूक होता है, वो काजी साहब जिनसे मुझ समेत आप सब की पूरी कौम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से न सिर्फ शौकत बसरा फरियादी की आस टूटी,
اس ریاست کی آس ٹوٹی, اس پاکستان کی آس ٹوٹی, پاکستانیوں کی آس ٹوٹی, اور کروڑوں جو اس وقت پسے ہوئے نظام کے کچلے ہوئے جا رہے جو لوگ, ان سب کی آس ٹوٹی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو ضرورت ہے اس امر کی کہ وہ اپنی آواز سائل کی آواز سے اونچی نہ دیں, اور سائل کوئی آتا ہے اس کو سنیں ضرور, اس کی بات نہ مانیں لیکن اس کو سنیں ضرور, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب اسی لیے دیا ہے, اور جس قانون کے تحت یہاں بیٹھے ہیں وہ رائٹ آف ہیئرنگ آپ کا ہے, آپ نے سننا ہے. رائٹ آف آڈینس سائل کا ہے, فریادی کا ہے, وکیل کا ہے, درخواست گزار کا ہے, ملزم کا ہے, مدعی کا ہے. آپ کا حق صرف سننا ہے. قاضی صاحب ضرور سنیے, ہاتھ باندھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو سنیے. مجبور ہو کے جو بندہ وہاں تک پہنچتا ہے, بڑی مشکل سے پہنچتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں, سنیے ضرور. اسی شہر میں آج ایک اور قانون کی حکمرانی کی مثال قائم ہوئی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو کل عدالت سے غیر حاضر تھے, عرفان میمن, جنہوں نے ریکارڈ قائم کیا کہ انہوں نے 79 جو ایم پی او کے آرڈرز تھے, کوئی 700-800 لوگوں کو انہوں نے پابند کیا, اور وہ مہینوں کے حساب سے بے شمار بے گناہ لوگ بیچارے پابند رہے. انہیں جب آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو بابر ستار صاحب نے انہیں بلایا تھا, یہ کئی ہفتے پہلے کی بات ہے, تو وہ کیس کل لگا ہوا تھا, تو کل وہ ڈپٹی کمشنر صاحب اطلاع یہ آئی ان کے وکلاء صاحبان کی طرف سے کہ جناب وہ اماں جی کی خواہش پہ وہ عمرہ کرنے چلے گئے. تو مائی لارڈ جسٹس بابر ستار صاحب نے حکم دیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کو چاروں آئی جی, چاروں چیف کمشنر صوبوں کے, انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسے تلاش کر کے کسی ایئرپورٹ سے, کسی سی پورٹ سے, کسی بارڈر کراسنگ کے علاقے سے, جہاں سے بھی وہ پایا جائے اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اور آج پھر قانون کی حکمرانی کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو اپنی مرضی استعمال کرتا تھا, کنڈا کھولنے والا جیسے ہی پہنچا تو ڈپٹی کمشنر سننے میں آتا ہے کہ شاید اس سے پہلے عدالت کے سامنے کھڑا تھا, اور پھر وہ جب صفائی اور ڈسٹنگ والے اندر داخل ہوئے تو ڈپٹی کمشنر بھی اندر داخل ہوا. صحافی یہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے دیکھ کے کہ ہم تو بڑی ارلی پہنچے تھے, لیکن ڈی سی صاحب ہم سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اس چیز کی واضح مثال ہے, بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ اگر کوئی قانون کی حکمرانی اور آئین کی رٹ قائم کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اس جگہ پہ ایک دل بھی ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایمان کی حرارت بھی ہونی چاہیے, تب یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے. ناظرین, اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ آج ایک قومی ٹیلی ویژن ARY سے ایک بڑے لوگوں کے بہت پسندیدہ, جس کی وجہ سے ARY کے پروگراموں کی ریٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے, جس میں چودھری غلام حسین صاحب ہوتے ہیں, سینئر صحافی ہیں. سننے میں آیا ہے کہ انہیں آف ایئر کر دیا گیا ہے. کچھ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک ہفتے کی چھٹی ہے, کوئی کہتے ہیں 10 دن کی چھٹی ہے, کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں مکمل چھٹی کرا دی گئی ہے, اور اس کی جگہ کوئی اور صاحب ہیں پسندیدہ, جو صاحب کے پسندیدہ ہیں, ان کو وہاں ان کی جگہ لایا گیا. اس کی جو رداد بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب نے ایک پروگرام میں فارم 45 کے حوالے سے ریپیٹڈلی بات یہ کی کہ اگر آپ نے درست نتیجے تک پہنچنا ہے تو آپ الیکشن کمیشن کو چاہیے, عدالتوں کو چاہیے کہ وہ فارم 45 سامنے رکھ کے تو رزلٹ مرتب کر دیں. یہ کہنا کوئی چودھری غلام حسین کا اپنی ذات کا کہنا نہیں تھا, یہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, یہ اس وقت جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے, یہ اس وقت PTI تو بہت دھڑلے سے کہہ رہی ہے, ANP کہہ رہی ہے, فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, اور پھر GDA بھی کہہ رہی ہے, بلوچستان کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہے, TLP بھی کہہ رہی ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی کہہ رہا ہے, حافظ نعیم بھی کہہ رہا ہے. یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے, لیکن صرف نہیں جانا تو الیکشن کمیشن نے اس طرف نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدلے ہوئے رزلٹ ہیں, 20,000 کو 1,20,000 کیا ہوا ہے اور 1,20,000 کو 20 پہ لے آئے, تو وہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا جب ان کاغذات کو دیکھ لیا جائے تو. اس لیے چودھری غلام حسین صاحب کی جو چھٹی ہوئی ہے ARY سے, وہ اللہ کرے عارضی چھٹی ہو, کیونکہ ایسے ہی لوگ پاکستان کی امید ہیں, ایسے ہی لوگ اداروں کی امید ہیں. ایسے لوگوں کو اگر نکال دیا جائے گا اور چاپلوسوں کو صرف رکھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ لوگ پہلے ہی اخبار سے اور ٹیلی ویژن سے دور ہیں, پھر مزید دور ہو جائیں گے. ناظرین, اسلام آباد میں ایک خبر سننے کو آئی ہے کہ سعد رفیق صاحب اور حنیف عباس صاحب ایک کسی ریسٹورنٹ میں, مہنگے ریسٹورنٹ میں, جہاں بڑا مہنگا قیمتی کھانا اور قیمتی کافی اور چائے ملتی ہے, وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے گئے تو وہاں
کچھ خواتین نے انہیں پہچان لیا اور وہ چور چور مینڈیٹ چور کے نعرے لگنا شروع ہوئے. پھر اس پہ کچھ دونوں طرف سے جو گفتگو ہوئی, پھر یہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں کوئی جوتا یا تھپڑ یا اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہیں. بہرحال یہ نامناسب بات ہے, یہ کلچر یہ نہیں یہاں تک جانا چاہیے. لیکن یہ کلچر پہنچانے والا کون ہے؟ 4 دن پہلے نون لیگ کی جو ترجمان ہے مریم, انہوں نے یہ کہا کہ اس فتنے کو, یعنی عمران خان صاحب کی طرف, کہ اس کو 2014 میں اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. جب اس طرح کی آپ زبان استعمال کریں گے تو پھر یقیناً آپ کے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں بھی برداشت کرنا پڑیں گی. اگرچہ یہ ساری باتیں نامناسب ہے, کسی کو فتنہ قرار نہیں دینا چاہیے اور نہ سر قلم کی کرنے کی بات کرنی چاہیے. سیاست ضرور کرو لیکن لوگوں کو وہاں تک نہ لے جاؤ کہ جس طرح سے اس سے پہلے پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں کہ جن پہ پھر قوم بعد میں پچھتاتی ہے, ریاست پچھتاتی ہے, نظام پچھتاتا ہے. ناظرین, جو بات کچھ دن سے مراد ہے 8 فروری سے ایک دن پہلے بھی, 7 فروری, 6 فروری, 5, 4, 3, 2, پھر جنوری میں چلے جائیں, دسمبر میں چلے جائیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دے رہے تھے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ جھوٹے ہم سچے ہیں, وہ ناکام ہیں ہم کامیاب ہیں. ان کے 16 ماہ بلاول یہ ریپیٹڈلی کہتے تھے کہ شہباز شریف کی ناکامیاں نون لیگ کی ناکامیاں ہیں, اور وہ اسی وجہ سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے. جو بات مناظرے سے شروع ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی کہ ہاسیاں تو شروع ہوئی ہنجواں تے مک گئی, پیار دی کہانی لوگوں کتھے آ کے مک گئی. وہ کہاں آ کے رکی ہے بات؟ مناظرے سے شروع ہو کے عہدوں کی بندر بانٹ پہ کہ ابائے انہوں تسی صدر بنا دیو, نکے پائیاں نو اسی وزیر اعظم بنا دینے ہیں اور تسی سانو اینڈ کر لو, سانو او دے دیو اور اسی اے لے لینے اور تسی اے لے لو. ناظرین, ماسی بیڑا سمجھا ہوا اس ریاست کو لوگوں نے, اور وہ ادارے اور وہ لوگ اور وہ شخصیات اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس نظام کو تل پٹ کر رہی ہیں. آپ لوگوں کی امیدیں نہ توڑیں, لوگوں کی آسیں نہ توڑیں. لوگوں کی یہ وطن کسی سپاہ کے ذریعے سے حملہ کر کے حاصل نہیں ہوا تھا. میرے اور آپ کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے, لوگوں کی خواہش کے ذریعے سے, لوگوں کی گنتی کے ذریعے سے یہ وطن حاصل کیا تھا. اور یہ اس وطن کا قیام تبھی ممکن ہے, اسی لیے یاد رکھیں آدھا وطن کیوں ٹوٹا تھا, جس دن پرچی پڑی اس رزلٹ کو آپ نے تو اور میں نے تسلیم نہیں کیا. اس لیے آج بنگالی بھائی مجھے تانا دیتے ہیں, وہ مغربی پاکستان کو جو موجودہ پاکستان ہے اس کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ 1970-71 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمیں علیحدہ ہونا پڑا. تو آج پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ووٹ کی قدر کرو, ووٹ کو عزت دو. اگر ووٹ کو عزت نہیں دو گے تو لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے. آپ سے مراد سب شامل ہے اس میں. وطن تقاضا ہے اس ریاست کا اس وقت کہ ووٹ کو عزت دی جائے, اور جو ووٹ جس کے کھاتے میں پڑ چکی ہے, جہاں فارم 45 میں شمار ہو چکی ہے, اس کو وہیں گنا جائے. اور عہدوں کی بندر بانٹ اس طرح سے نہ کی جائے کہ جو اکثریتی جماعت ہے وہ منہ تک رہی ہے. اکثریتی جماعت کو صدر پاکستان پہلے جس کی ایک ووٹ بھی زیادہ ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی اکثریت شو کریں اور وزارت عظمیٰ کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کریں. یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جس بھی جماعت میں اس وقت گئے ہیں, وہاں جن کی جتنی تعداد ان کی, اگر ایک ووٹ کی بھی اکثریت ہے ان کی, تو ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں اکثریت اپنی ظاہر کرنے کا موقع دیا جائے. اگر ایسا نہ ہوا, اور یقیناً ایسا نہیں ہوگا جس طرف معاملات جا رہے ہیں, تو پھر سارے کے سارے بڑے صحافی, سارے کے سارے بڑے مفکر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ چند مہینوں کی یا چند ہفتوں کی بات ہے. کیوں قوم کو آپ نے پھر 5 سال کے لیے چند ہفتوں بعد اور پھر اربوں روپے مقروض قوم کے قرض لے کے ہم یہ ساری عیاشی کرتے ہیں, تو کیوں آپ قوم کو پھر ایک دفعہ پھر مصیبت پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہماری یہ کڑوی کسیلی باتیں کسی کی سمجھ میں آ جائیں. نہ بھی آئیں تو ہم یہ کہتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤذن کا کام ہے اذان دیتا رہے. وہ کہتا ہے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف. ہم بھلائی یا حیا علی الخیر العمل یہ بھی کہا جاتا ہے, آؤ خیر العمل کی طرف, آؤ بھلائی کی طرف. ہم آواز دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ سے ناظرین گزارش ہے کہ اس ہماری آواز میں اپنی آواز بھی شامل کریں, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کریں, ہماری رہنمائی اپنے کمنٹس کے ذریعے سے کریں. اور آخر میں فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جن کے شہیدوں کی تعداد 30,000 کے قریب ہو چکی ہے,
جن کے زخمیوں کی تعداد 60,000 سے اوپر ہو چکی ہے، اور جو بے گھر لوگ ہیں وہ تقریباً سارے کا سارا علاقہ بے گھر ہو چکا ہے. لوگ مسائل میں، پینے کے پانی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، گاڑیاں اور سارے کے سارے اسپتال بھی اس وقت بند ہیں، بجلی بھی کوئی نہیں ہے، مشکلات کا شکار ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنا دیتا ہے، تو آگ میں سے بھی نکال لیتا ہے، ان ہمارے بھائیوں کو آگ میں سے نکال. یا اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد.